अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये बहुत पहले का वाकया है। मेरे एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, कई आमिलों से तावीज़ लिए, मगर शादी ना होनी थी और ना हुई। थक हार कर वो एक दिन मेरे पास तशरीफ़ ले आए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने पूछा, आकाश भाई, मैंने सुना है आप अमलियात भी करते हैं, कुछ हमारी शादी के बारे में भी कीजिए। आपके होते हुए भी क्या हम कंवारे ही मरेंगे? मैंने पूछा, आखिर आपकी शादी ना होने की क्या वजह है? जवाब में वो कहने लगे, साहब ये तो आप जाने, आप साहिब इल्म हैं, मैं तो नहीं हूं। फिर मैंने मुस्कुराकर पूछा, पहले किसी आमिल से हिसाब कराया? आपने कोई नक्श वगैरह लिया या नहीं? मेरी बात सुनकर उसने जवाब दिया, आकाश भाई, कोई एक हो तो बताऊं, मैं तो सैकड़ों आमिलों को नजराने दे चुका हूं। कोई कहता है तुम्हारे हाथ में शादी की लकीर नहीं है, कोई कहता है तुम्हारा सितारा उल्टा चल रहा है, कोई कहता है किसी रिश्तेदार ने शादी ना होने के लिए तावीज़ करा दिए हैं, तुम पर कोई अमल करवा रखा है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, मगर मसला वहीं का वहीं है। हज़ारों रुपए बर्बाद कर चुका हूं, वालदेन भी परेशान हैं। अगर कहीं मंगनी भी हो जाए तो टूट जाती है, शादी तक तो नौबत आती ही नहीं। अगर मैं कहीं राज़ी होता हूं तो वालदेन नहीं मानते, जहां वालदेन चाहते हैं वहां से इनकार हो जाता है। मैंने हंसकर कहा, भाई तुम ऐसे ही ठीक हो, शादी करके क्या करोगे? शादीशुदा लोगों के झमेले तुम नहीं जानते। जो लोग शादी कर चुके हैं उनसे पूछो, कोई भी सुखी नहीं है उनमें से। कहने लगा, आकाश भाई मजाक मत करें, मुझे एक दोस्त ने आपके पास भेजा है और मैं बहुत परेशान हूँ। उसने पूरी तसल्ली दी है कि अगर आप इस काम के लिए राज़ी हो गए तो फिर तुम्हारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपके पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। मैंने दिल में महसूस किया कि वाकई ये शख्स परेशान है। मैंने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम शादी कहाँ करना चाहते हो? वो बोला, आकाश भाई यहाँ तो कहीं भी नहीं हो रही और आप मुझसे मेरी पसंद पूछ रहे हैं। भले आदमी, जब मैं तुम्हारी शादी करा ही रहा हूँ तो क्यों ना तुम्हारी पसंद की करा दूँ। इस काम के लिए मेहनत तो मुझे उतनी ही करनी पड़ेगी। उसने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ऐसा हो सकता है, और समझो हो गया। तुम उसका नाम और माँ का नाम बता दो जिससे तुम शादी करना चाहते हो। वो मेरी कज़न है। मैंने उसका नाम वालिदा के नाम के साथ लिख कर रख लिया है और उसे कहा, नौचंदी इतवार को 1.25 किलो शक्कर पहली साथ में लेकर मेरे पास आ जाना। ये नौचंदी इतवार कौन सा इतवार है और पहली साइद से क्या मुराद है? मैंने उसे समझाया कि अब जो चांद नजर आएगा उसके पहले इतवार को नौचंदी इतवार कहते हैं और उस दिन सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने शक्कर खरीदनी है और यह पहला घंटा ही पहली साइद कहलाता है, यानी पहली घड़ी। ठीक है जनाब, मैं उसी वक्त शक्कर ले आऊँगा। चांद नज़र आने में अभी 15-16 रोज़ थे। मैंने सोचा इतनी दिनों में या तो भूल जाएगा या फिर वक्त पर शक्कर ना खरीद सकेगा और मेरी जान छूट जाएगी। वैसे भी अमलियात मैंने अपने शौक की तस्कीन के लिए सीखे थे और ये मेरा जरिया रोजगार ना था। एक रोज मैं अभी सोकर भी ना उठा था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने उठकर दीवार गिर घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, सामने वही साहब खड़े थे। खैरियत है, आज सुबह ही सुबह तशरीफ़ आवरी? आज नौचंदी इतवार है जनाब और मैं शक्कर ले आया हूँ। उसके हाथ में शक्कर का लिफाफा देखकर मुझे याद आया कि इसे तो मैंने खुद ही शक्कर लाने के लिए कहा था। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बिठाया। फिर मैंने एक शादी का अमल लिख कर दिया और कहा, इस अमल को आज रात से ही शुरू कर दो। ये शक्कर सामने रखकर तकरीबन 1 घंटा यही अमल पढ़ते रहना। तादाद चाहे जितनी भी हो, मगर इस अमल को कब्रिस्तान में अकेले बैठकर पढ़ना है, साथ किसी को लेकर नहीं जाना। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही उसकी सिट्टी गुम हो गई। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये अमल तो आप ही कर दें। मैं तो दिन में भी कब्रिस्तान जाने से डरता हूँ और एक आप हैं कि मुझे रात को 12 बजे कब्रिस्तान में भेजने और अमल करने का मशवरा दे रहे हैं। शादी भी करना चाहते हो और कब्रिस्तान से भी डरते हो। उन लोगों से पूछो जिन्होंने शादी की हुई है। शादीशुदा लोग बीवी से तो डरते हैं मगर कब्रिस्तान से नहीं डरते। एक तुम हो के। कुछ भी हो जी, मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा। ये अमल मुझे आप ही करके दे देंगे, ठीक है? मैं तुम्हें कर दूंगा। ये 3 दिन का अमल है। इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये मुआवजा देना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। रात को जाकर अमल करूंगा और दिन में नींद पूरी करूंगा। उसने फौरन 10,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए।
اور کہنے لگا اگر میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی تو میں تمہیں اس کا بھی انعام دوں گا. ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو اور 3 دن کے بعد صبح آ کر یہ شکر لے جانا اور اس کے 7 حصے کر کے ایک حصہ روز صبح پہلی گھڑی میں کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا ہوگا. کبھی ناگا یا وقت تاخیر نہ ہو. آپ فکر نہ کریں جی، میں ایک منٹ کی پابندی کروں گا. میں نے اس سے شکر لے کر رکھ لی. ہمارے گھر سے قبرستان تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا. یہ ملتان کا قدیمی قبرستان تھا اور قبرستان شاہ شمس کے نام سے مشہور ہے. یہ کافی وسیع قبرستان ہے اور اس کے 2 حصے ہیں. درمیان میں سے سڑک گزرتی ہے. قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر دربار شاہ شمس تبریز ہے. ان کا عرس 1 جون کو شروع ہوتا ہے. چاند کی تاریخوں کا حساب تو اب مجھے بھی یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ 1 جون سے ان کے دربار کے پاس ہی کافی بڑا میلہ لگتا ہے. اس وقت بھی میلہ لگا ہوا تھا. میں نے گھر سے موٹر سائیکل نکالی اور شوپر میں شکر کا لفافہ رکھا اور وہاں جا پہنچا. قبرستان کافی پرانا اور تھوڑا سڑک سے اونچائی پر تھا، اس لیے موٹر سائیکل قبرستان میں لے کر جانا مشکل تھا. میں نے موٹر سائیکل میلے کے باہر بنے ہوئے عارضی موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کی اور ٹوکن لے کر جیب میں ڈالا. شکر کا تھیلا موٹر سائیکل سے اتار کر ہاتھ میں لٹکایا اور قبرستان کی طرف چل دیا. اس وقت سڑک پر بھی رش کافی تھا کیونکہ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور لکی رانی سرکس کا شو ابھی ختم نہیں ہوا تھا. میں قبرستان میں پہنچ کر ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میلے میں لگائے گئے لاؤڈ اسپیکر پر چلنے والے گانوں کی آواز کم سے کم پہنچے. قبرستان میں کافی اندر جا کر میں نے ایک پکی قبر منتخب کی اور وہاں بیٹھ گیا. ابھی 12 بجنے میں کچھ دیر باقی تھی. میلے کے لاؤڈ اسپیکروں کی آوازیں بھی وہاں کم سنائی دے رہی تھی اور ویسے بھی میلے میں سرکس اور موت کے کنویں والوں نے آخری شو کے ٹکٹ بیچ دیے تھے، اس لیے اکثر اسپیکر بند ہو گئے تھے اور جو اکا دکا اسپیکر چل رہے تھے ان کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی. چاند بھی چند روز کا ہی تھا، اس لیے قبرستان میں دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا. ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا. کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تو خوف کے مارے دل اچھل پڑتا. گرمی کا موسم تھا اور ہوا بھی نہ چل رہی تھی. مچھر الگ پریشان کر رہے تھے، مگر میں ان ویرانوں کا عادی ہو چکا تھا. سینکڑوں راتوں کو قبرستان میں آ چکا تھا. ہر قسم کے حالات کے مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا. جب رات کے ٹھیک 12 بجے تو میں نے ہر قسم کے خوف کو دماغ سے جھٹک دیا اور عمل شروع کر دیا. یہ عمل بغیر حسار کے کرنا تھا. جو لوگ عملیات کا شوق اور تجربہ رکھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بغیر حسار کے عمل کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے. مگر میں خطروں کا کھلاڑی تھا. اپنی ایڈونچر پسند طبیعت کے باعث مرتے مرتے بچا تھا. میں شکر کا تھیلا سامنے رکھے قبر کے پاس رکھ کر عمل پڑھنے میں مصروف ہو گیا. ابھی میں نے عمل آدھا ہی پڑھا تھا کہ شکر کے پاس والی قبر کسی کھڑکی کی طرح کھلی اور اس میں سے ایک انسانی ڈھانچے کا ہاتھ باہر نکل آیا اور شکر اٹھا کر لے گیا اور قبر کی کھڑکی بند ہو گئی. مگر میں عمل پڑھتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے. شکر وہیں پر موجود ہوگی. اگر میں شکر اٹھاؤں گا یا ادھر ادھر تلاش کروں گا تو عمل غلط ہو جائے گا. اور مجھے میرے استاد نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ عمل میں غلطی موت ہے. ہمیشہ عمل کرتے وقت زبان پر عمل جاری اور دماغ حاضر رکھنا چاہیے تاکہ فوری فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہ لگے. میں عمل پڑھتا رہا. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. میں نے عمل بند کر دیا تو دیکھا شکر کا تھیلا اسی جگہ پڑا تھا. میں نے شکر کا تھیلا اٹھایا اور اپنی اس کامیابی پر مسکراتا ہوا چل دیا. دوسری رات بھی میں اسی طرح گیا اور ٹھیک 12 بجے عمل شروع کر دیا. میرے عمل شروع کرتے ہی ہر طرف شور مچ گیا. پکڑو پکڑو، چور چور. میں نے دیکھا ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور 3-4 پولیس والے اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے اس کو پکڑ لی اور خوب مارا اور اسے پوچھنے لگے تیرے ساتھ اور کون کون ہے، جلدی بتا. اس نے میری طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ بھی میرے ساتھ ہے. ایک لمحے کے تو لیے میں گھبرا گیا کہ کہیں یہ اصلی پولیس والے نہ ہوں اور سارے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے، وہ عمل کو ختم نہ کرا دیں. پھر میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے عمل شروع رکھا. وہ سپاہی اسے چھوڑ کر تیر کی طرح میری طرف آئے مگر میں بیٹھا عمل پڑھتا رہا. وہ میرے قریب آ کر غائب ہو گئے اور میں خاموشی سے عمل پڑھتا رہا اور وہیں بیٹھا رہا اور اس کے بعد کچھ نہ ہوا. تیسرے اور آخری دن میں پھر اسی طرح وہاں پہنچ گیا اور اپنے وقت کے مطابق عمل پڑھنا شروع کر دیا. مگر خلاف توقع کچھ نہ ہوا اور میں نے عمل پورا کر لیا. پھر شکر کا تھیلا ہاتھ میں اٹھا کر میں بڑی لاپرواہی سے دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا چل دیا. ابھی میں قبرستان کے وسط میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے وہاں
کناتیں وغیرہ لگی ہوئی دکھائی دیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، یہ قبرستان میں کس کی شادی ہے؟ قریب پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ وہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں، جن میں مرد بھی ہیں اور بچے بھی، عورتیں بھی شاید ٹینٹ کے دوسرے حصے میں تھیں۔ دیکھنے میں وہ عام سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بڑی سی داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا میرے بیٹے کی شادی ہے، تم بھی کھانا کھا کر چلے جانا۔ کوئی بات نہیں بابا جی، آپ کا شکریہ، مگر میں کھانا کھا کر آیا تھا۔ اتنی دیر میں ان کا بیٹا بھی آ گیا اور کہنے لگا، تھوڑی ہی دیر ہے بھائی جان، کھانا کھا کر ہی جانا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ پھر میں نے سوچا ان کی خوشی کی خاطر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا کہ چلو ان کی خوشی ہے، کچھ کھا لینے سے میرا کیا جاتا ہے، یہ کوئی چور ڈاکو تو ہے نہیں جو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر مجھے لوٹ لیں گے، اور ویسے بھی میری جیب میں 150 روپے سے زیادہ نہ تھے۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس بزرگ کا بیٹا بھی میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، بھائی جان اس تھیلے میں کیا ہے؟ اس نے تھیلے کی طرف اشارہ کیا، شکر ہے اس میں۔ اتنی رات گئے آپ شکر کس دکان سے لے کر آئے ہیں، اور کیا کریں گے اس شکر کا؟ یہ شکر تو میں اپنے گھر سے لایا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ عامل ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسے بڑا چڑھا کر باتیں سنائی اور بتایا کہ یہ 3 دن کا عمل تھا جو میں نے آج پورا کیا ہے۔ اس دوران مجھے کئی خوفناک منظر نظر آئے، مگر میں ان لوگوں کے ہتھ کنڈے جانتا ہوں۔ یہ صرف نظروں کا دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ اتنے خطرناک عملیات کرتے ہیں؟ پھر تو آپ نے عملیات کے دوران جن بھی دیکھے ہوں گے، اس آدمی نے پوچھا۔ میں نے ہنس کر کہا، میں نے زندگی میں ہزاروں جن بھوت چڑیلیں اور دوسری نسلیں دیکھی ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ارے ڈر کس بات کا، ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ تمام جنات کی نسلیں ہماری تابع کر دی گئی ہیں۔ میرے پاس تو ایسے ایسے عمل ہیں کہ بڑے سے بڑے جن کو بھی بوتل میں بند کر سکتا ہوں۔ جن تو میرے نام سے ہی تھر تھر کانپتے ہیں۔ واقعی کیا آپ اتنے بڑے عالم ہیں؟ جنوں کو تو آپ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ میں نے فخر سے اپنی گردن اونچی کر لی اور کہا، میرے پاس کئی جن ہیں جن سے میں کام کرواتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ کسی دن مجھے جن سے ملوا دیں، مجھے بھی جنات کو دیکھنے کا، ان کو پکڑنے کا بہت شوق ہے۔ ضرور ضرور، میں تمہیں ضرور ملواؤں گا کسی دن، تم میرے گھر آ جانا۔ اور پھر میں نے اسے کاغذ پر اپنا پتہ لکھ کر دے دیا۔ ہمارے باتیں کرتے کرتے ہی کھانا لگ چکا تھا اور اس نے کہا، آئے استاد جی آپ بھی کھانا کھا لیں۔ اور پھر میں اٹھ کر ٹینٹ میں داخل ہو گیا۔ نیچے دریاں بچھائی ہوئی تھی اور لوگ چاروں لائنوں میں بیٹھے تھے۔ مجھے بھی پہلی لائن کے درمیان میں جگہ مل گئی۔ ان لوگوں نے ہر آدمی کے آگے مٹی کے کنڈے بھر بھر کر گڑ کے چاول رکھنے شروع کر دیے۔ میں تو ویسے بھی میٹھے کا شوقین تھا۔ بڑے لذیذ چاول تھے، ایسے ذائقے دار چاول تو میں نے زندگی میں کبھی کھائے بھی نہ ہوں گے۔ انہوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کے جگ بھی بھر کر رکھ دیے، مگر گلاس کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پانی کا ایک جگ مجھ سے کچھ دور رکھا تھا۔ کچھ دیر تک تو لوگ کھاتے رہے، اس کے بعد میرے ساتھ والے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ دور رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور جگ سے ہی پانی پینے لگا۔ اس کا ہاتھ جب میرے آگے سے گزر کر لمبا ہوتا ہوتا جگ تک پہنچا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے سوچا، یا الہی میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ کھانا دینے والا بھی ٹینٹ کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، تو پھر لوگ کنڈے ہاتھ میں لیے ہاتھ بڑا بڑا کر اس میں کھانے لگے۔ بس پھر کھانا تو میں نے کیا کھانا تھا، میں تو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اٹھنا چاہتا تھا مگر پاؤں جو اب من بھر کے ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے ٹینٹ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اب تو چلنے کی سکت بھی نہ تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے کنات کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ ہانپتا کانپتا دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر اسی بزرگ کا بیٹا مل گیا، کہنے لگا، استاد جی اتنی جلدی کھانا بھی کھا لیا آپ نے؟ مجھ میں تو بولنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے تھوک نگل کر میں نے جواب دیا، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کے بعد وہی بزرگ آئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا بات ہے؟ مگر میرا رنگ تو زرد ہو رہا تھا، ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے اسے کہا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ شاید تم ڈر گئے ہوگے، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم ان باتوں کے عادی ہو، خوفزدہ نہیں ہوگے۔ مگر میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سہارا دیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں سڑک تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ سڑک تک چل دیا۔ سڑک پر آ کر اس نے مجھے موٹر سائیکل اسٹینڈ تک پہنچایا اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ میرے دماغ میں سیٹیاں سی بج رہی تھی، پتہ نہیں کب میں نے موٹر سائیکل نکالی اور کس طرح گھر پہنچا۔
صبح آنکھ کھلی تو کافی تیز بخار تھا۔ صبح وہ شخص آ گیا، میں نے اسے شکر دی اور تمام طریقہ سمجھا دیا۔ کئی روز بعد جا کر میری طبیعت سنبھلی۔ 7ویں دن وہی شخص آیا تو اس کے ہاتھ میں 5 کلو کی مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، آکاش بھائی آج میں بہت خوش ہوں۔ آج شکر ڈالتے ہوئے مجھے 7واں اور آخری دن تھا۔ کل اسی لڑکی سے میرا نکاح بھی پڑھا دیا گیا۔ اس کی والدہ شدید بیمار تھی، اس لیے والدہ کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رخصتی 2 ماہ بعد کریں گے، مگر یہ سب کچھ آپ کے عمل کی بدولت ہوا ہے۔ میں یہ مٹھائی اور 5000 روپے نذرانہ لایا ہوں، انکار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے 5000 اور مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے بے حد اصرار پر میں نے وہ پیسے لے لیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس قدر خوفناک منظر تھا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ آج اس شخص کے 4 بچے ہیں۔ وہ جب بھی مجھے ملتا ہے تو آج بھی وہ جنات کی شادی میری نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے، اور ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود میرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور مجھے خود پر یقین نہیں آتا کہ میں نے خود جنات کی شادی میں شرکت کی اور اس میں کھانا بھی کھایا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ اندھیرا ہر طرف آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ گوپال ریلوے پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھا بڑی ہی بے چینی سے ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ تھی۔ گوپال کے چہرے پر پریشانی و جھلاہٹ جھلک رہی تھی۔ اس کی بے چینی و پریشانی میں وہ کئی مرتبہ اٹھ کر ٹہل بھی چکا تھا، مگر ٹرین آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گوپال کا رام نگر پہنچنا بہت ہی ضروری تھا، جہاں اس کے کاروباری دوست اہم کاروباری امور کے سلسلے میں اس کے منتظر تھے۔ گوپال بڑی ہی بے چینی سے ریلوے ٹریک کو دیکھ رہا تھا، کب وہاں ٹرین آ کھڑی ہوگی۔ گوپال نے بیگ سے کتاب نکالی۔ اکثر وہ دوران سفر وقت گزاری کے لیے کتاب اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، تاکہ سفر میں بوریت کا احساس نہ ہو۔ کتاب انگریزی میں تھی، اس کا مصنف کوئی انگریز تھا۔ ڈر کیا ہے؟ کتاب کا عنوان بڑے بڑے جلی حروف میں سرورق پر موجود تھا۔ انسان بھی عجیب ہی مخلوق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے دنیا کو تہذیب کی نئی روشنی سے نوازا تھا۔ یہی تھا وہ جس نے ایک دہشت کی دنیا بنائی، جس کی ایک غلطی نے ہزاروں انسانوں کو موت کی گود دی۔ جب وہ ایٹم بم کا مالک بنا، یہ خوف نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ انسان اس وقت اتنا گر گیا تھا جب اس نے دوسرے انسان کو محض اس خوف سے موت دی کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کو آگے بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہی ڈر خوف اس وقت ترقی کرتا ہے جب حکمران دوسرے حکمران کے مفادات کے آڑے آتے ہیں۔ ڈر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی بلا سے، کوئی آسیب سے، کوئی گولی سے، کوئی رات کی تاریکی سے، کوئی درندے سے، کوئی کسی سے۔ جب ڈر انسان پر مسلط ہوتا ہے تو انسان اس وقت بے بس چوہا بن جاتا ہے۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز نے گوپال کا انہماک توڑ دیا۔ گوپال نے چونک کر ریلوے ٹریک کی جانب دیکھا۔ گوپال کو معلوم تھا کہ ٹرین زیادہ دیر تک پلیٹ فارم پر کھڑی نہ ہوگی۔ اس نے طویل سانس لیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ریل کا سفر ہمیشہ ہی گوپال کے لیے مسرت کا سبب تھا، کیونکہ اکثر جب بھی وہ ٹرین سے سفر کرتا تو اس کے من کو شانتی ملتی اور مراد پوری ہوتی۔ بھل کھاتی ہوئی ناگن ٹرین اسے بہت پسند تھی، اس وجہ سے 2 گھنٹے کی تاخیر کے باوجود وہ ٹرین کا منتظر تھا، ورنہ ہوائی جہاز گھنٹے کے اندر رام نگر پہنچا دیتا تھا۔ 2nd کلاس کا ایئر کنڈیشن گوپال کو بے حد سکون پہنچا رہا تھا۔ سامان رکھنے کے بعد اس نے تھرماس سے کافی نکالی اور چسکیاں لینے لگا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گوپال نے کتاب دوبارہ کھول لی تھی اور سلسلہ اس صفحے سے جوڑ لیا تھا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ جب ڈر اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ چوہے سے بھی کمتر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ڈر ہے جس نے دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ کوئی علامتی خوف کا شکار ہے، کوئی روشنی سے خوف زدہ ہے، کوئی رنگوں سے، کوئی کسی سے، مگر اکثریت ایک ایسی دنیا سے خوف زدہ ہے جو تاریک دنیا کہلاتی ہے، جو کہ روحوں، آسیبوں اور بشاجوں سے بھری پڑی ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان کے خلاف مقدس روئی اور دوسری مذہبی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دفعتاً آہٹ کی آواز ہوئی تو گوپال نے چونک کر دیکھا، اس کے سامنے ٹکٹ چیکر تھا۔ ٹکٹ چیکر گویا جیسے گوشت کا پہاڑ تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہی خوفناک تھی، داڑھی اور مونچھیں جھاڑ اور جھنکار کی طرح چہرے پر چپکی تھی۔ چوڑا چکلا سینہ اور توند
किसी मटके की तरह बाहर निकली हुई थी। गोपाल ने दिल में सोचा कि बगैर टिकट सफर करने वालों के लिए यह मौत का फरिश्ता साबित होगा। साहब, टिकट दिखाइए। टिकट चेकर की आवाज सुनकर गोपाल के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। आवाज उसके वजूद के बरक्स झींगर थी। गोपाल को मुस्कुराते देखकर उसका मुंह बन गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। गालिबन वो समझ गया था। टिकट देखने के बाद टिकट चेकर वापस चला गया। गोपाल ने वापस किताब खोल ली। किताब बेहद दिलचस्प थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गोपाल ने महसूस किया कि ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो रही है, और फिर कुछ ही लम्हों बाद ट्रेन आहिस्ता से रुक गई। वो कोई छोटा सा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रौनक नहीं थी। चंद एक ठेले वाले अपने रोजगार की वजह से सख्त सर्दी का सामना कर रहे थे। कदमों की आहट की आवाज सुनकर गोपाल ने चौंक कर देखा। उस कंपार्टमेंट में एक मुसाफिर भी आ गया था। बर्थ पर अपना सूटकेस रख रहा था। गोपाल ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब वो दो हैं और सफर की तन्हाई बोरियत पैदा नहीं करेगी। नौवारिद छोटे कद का दुबला पतला शख्स था, मगर भारी जबड़ों और तीखे खदोखाल का मालिक था। सामान रखने के बाद वो सीट पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा था। गोपाल ने एक बात नोट की थी कि नौवारिद के होंठ निहायत ही सुर्ख हैं, खुसूसन निचला हिस्सा। गोपाल मुस्कुराए बगैर न रह सका। उसकी मुस्कुराहट निहायत मायने खेज थी, जो कि नौवारिद के होंठों को देखकर पैदा हुई थी। गोपाल ने थर्मास से 2 कप कॉफी के भरे और 1 कप उसकी जानिब बढ़ा दिया। शुक्रिया, मेरे लिए ये बेवकत हो जाएगी, उसने शाइस्ता लहजे में इनकार करते हुए कहा। मेरा नाम गोपाल है और मैं रामनगर जा रहा हूँ। गोपाल ने कॉफी का कप वापस थर्मास में उंडेलते हुए कहा। तब तो हमारी मंजिल एक ही है। मुझे बलराम कहते हैं। नाम तो काफी अच्छा है। शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर कहा। बलराम, आप क्या करते हैं? शिकार, बलराम ने पुरस्कार लहजे में जवाब दिया। गोपाल ने उसकी जानिब गहरी नजरों से देखा। किस किस्म का शिकार करते हैं आप? गोपाल ने फिर पूछा। मैं अपने शिकार को बड़ी दूर से भांप लेता हूं। बलराम गोपाल के सवाल को यकसर नजरअंदाज करते हुए बोला। क्या मतलब? गोपाल ने चौंक कर कहा। मुझे अपने शिकार की बू बहुत दूर से महसूस होती है। इस मामले में मेरी हिस्स जानवरों से भी ज्यादा तेज है, बलराम ने अजीब से लहजे में कहा। गोपाल ने बड़ी ही अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखा। मिस्टर गोपाल, आप अपने बारे में कुछ बताइए। कारोबार है रामनगर में, इसलिए अक्सर वहां जाता रहता हूं। गोपाल कॉफी खत्म कर चुका था। फारिग औकात कैसे गुजरते हैं? बलराम ने दूसरा सवाल कर दिया। किताबें पढ़ के, गोपाल ने जवाब दिया। ज्यादातर मेरा वक्त मालूमाती किताबें पढ़कर गुजरता है। जहरों के तरियाक से मुतालिक मेरा पसंदीदा मौजू है। गोपाल ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। कभी डरावनी और पुरस्कार किताबें पढ़ी हैं? बलराम ने टटोलने वाले अंदाज में कहा। जी हाँ, पढ़ी जरूर हैं, और अक्सर औकात वास्ता भी पढ़ता रहता है। आज का दौर मॉडर्न है और इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं, गोपाल नाखुशगवार लहजे में बोला। मगर अभी जो किताब आप पढ़ रहे हैं, ये क्या? इसमें भी उन्हीं भूतों का जिक्र मौजूद है, गोपाल ने जवाब दिया। मैं भूतों के लिए नहीं, डर की किस्मों के लिए पढ़ रहा था। डर की भी कई किस्में होती हैं। मर्द हजरात के लिए बीवियों का डर किसी खून आशाम से कम नहीं। गोपाल ने अपनी नजरों को बलराम के चेहरे पर मरकूज करते हुए जवाब दिया। गोपाल की बात सुनकर बलराम हंस पड़ा। ट्रेन वादियों, बयाबानों, अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। उन दोनों में थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर तो आप बिशाज यानी वैम्पायर को भी नहीं मानते होंगे, बलराम जैसे राजदाराना अंदाज में बोला। गोपाल ने नफी में सर हिला दिया। मगर गोपाल साहब, आपको एक बात बताऊं, बिशाज इतनी आसानी से पहचान में नहीं आते। वो हर रूप में हो सकते हैं। वो हम दोनों के दरमियान भी हो सकते हैं। सिर्फ सुर्ख रंग सामने आते ही वो जाहिर हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट बड़ी जहरखंद थी। मिस्टर बलराम, आपकी बात बड़ी गहरी और मायने खेज है, और अब मैं तस्लीम करता हूं कि हिस्स वाकई बहुत तेज है, मगर कभी कभार तजुर्बा चूक भी जाता है। गोपाल बहुत गहरी बात कह गया था। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, बलराम ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल खामोश थे और शोर मचाती ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। काफी वक्त गुजर चुका था। गोपाल गुनूदगी में दाखिल हो चुका था। ट्रेन की रफ्तार अब आहिस्ता हो रही थी। शायद कोई छोटा स्टेशन नजदीक आ रहा था। गोपाल ने चौंक कर देखा और फिर सर सीट की पुश्त से टिका दिया।
وہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی تھے جو کہ اس کمپارٹمنٹ میں چڑھے تھے۔ گوپال سنبھل کر اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا اور وہ بلرام لڑکی کو بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکا اپنا سوٹ کیس برتھ پر رکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے۔ لڑکی اور لڑکا جب اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تو بزرگ نے کچھ پڑھ کر ان دونوں پر دم کیا اور پھر کہا، بیٹے میں نے دم کر دیا ہے اور اب تم دونوں آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ اللہ کے کرم سے تمام سفر آرام سے کٹے گا، اور ہاں کل گھر پہنچتے ہی ٹیلی فون کرنا نہیں بھولنا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ لڑکی بڑی دلکش تھی۔ جوانی نے اس پر بھرپور طریقے سے اپنا تسلط جمایا تھا۔ میک اپ نے اس پر مزید سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ لڑکی کوئی 20 سال کی تھی اور لڑکا کوئی 22-23 سال کے قریب رہا ہوگا۔ لڑکا بھی مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ دونوں اپنے آپ میں مست تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے دو اجنبیوں سے بھی بے پرواہ تھے۔ وہ تو بس اپنے آپ میں مگن تھے۔ لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ یقیناً وہ دونوں میاں بیوی تھے، اور ان کی حرکات و سکنات سے ثابت ہو رہا تھا کہ ان کی شادی عنقریب کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ لڑکی کے چہرے پر شفق کے رنگ پھیلے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم بہت شریر ہو۔ ہاں تم سے کم نہیں۔ لڑکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ دونوں نئے جوڑے ہیں، بلرام نے سرگوشی کی۔ گوپال نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، لڑکا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس طرح مت دیکھو، میرا موم سا وجود پگھل جائے گا۔ لڑکی متبسم ہو کر دھیرے سے سر جھکا کر بولی، چلو یہ برقع اتار دیا اور لیٹ جاؤ۔ لڑکا اس بات کو نظر انداز کر کے بولا کہ کمپارٹمنٹ میں اور بھی 2 مرد موجود ہیں۔ لڑکی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور برقع اتار دیا۔ لڑکی نے سرخ شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ ماشاءاللہ چشم بدور۔ لڑکا اس کے کپڑوں کو دیکھ کر گویا ہوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ قدر توقف کے بعد لڑکا پھر گویا ہوا۔ تمہاری یہ باتیں مجھے سونے نہیں دیں گی، لڑکی شرما کر بولی۔ سرخ رنگ کا جوڑا دیکھ کر بلرام چونک پڑا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے تیزی سے دبانے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم پیلا پڑ گیا تھا۔ بلرام میں رونما ہونے والی تبدیلی دیکھ کر گوپال مسکرانے لگا تھا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے دوست، گوپال زیر لب بڑبڑایا۔ بلرام کی آنکھیں صرف اس لڑکی پر لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلرام کے چہرے کا پیلا پن اب سرخی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ بشاج، گوپال زیر لب بڑبڑایا اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا۔ اچانک لڑکی کی نظر بلرام پر پڑی تو اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ لڑکا بھی بے اختیار چیخنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بے حد مجنوں کی طرح کانپنے لگے تھے۔ بلرام آہستہ آہستہ ان دونوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سرخ لباس پر تھی۔ اچانک گوپال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی حیت بھی بدلنے لگی تھی۔ بلرام اب گوپال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی خونی نگاہیں اب گوپال پر مرکوز تھی۔ بلرام جیسے ہی گوپال کی طرف بڑھا تو گوپال طنزیہ مسکرایا اور بولا، بلرام تم میرا شکار نہیں کر سکتے، میں تمہیں پہلے ہی پہچان چکا تھا تمہارے سرخ ہونٹوں کو دیکھ کر۔ لیکن پھر چشم زدن میں بلرام لڑکی کی طرف پلٹا اور اپنے بڑے بڑے ناخنوں والا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ اچانک پورا کمپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف اور دردناک چیخ نے پورے کمپارٹمنٹ کو لرزا کر رکھ دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب کمپارٹمنٹ میں ایک چیخ کی جگہ اب 2 درندوں کی غراہٹیں ابھرنے لگیں، جیسے دونوں درندے اپنی پوری قوت سے غرا رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے گتھم گتھا بھی ہوں کہ ایک دم جھٹکے سے ڈبے کا دروازہ کھلا اور پھر بڑی زور کی گھٹی گھٹی غراہٹیں آنے لگیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ غراہٹیں دروازے سے باہر کو فضا میں منتشر ہو گئیں کہ اچانک ایسا لگا کہ کسی نے دروازہ بند کر دیا، اور پھر پورا کمپارٹمنٹ روشنی میں نہا گیا۔ کمپارٹمنٹ کی روشنی بحال ہو گئی تھی۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے حواس باختہ تھے۔ ان دونوں پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ خوف سے ان کی آنکھیں پھیل چکی تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جیسے مفقود ہو چکی تھی۔ ان کے جسم میں لہو جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ بس ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے سامنے سیٹ کی جانب ان کی آنکھیں گڑی ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فراٹے بھرتی ہوئی ٹرین کی سیٹی خاموش فضا کو منتشر کر گئی تو پھر جیسے اچانک لڑکا سیٹی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ سہمے ہوئی خوف سے لرزیدہ لڑکی کو کندھے سے ہلایا
तो लड़की भी खौफ की दुनिया से निकल आई और चौंक गई। लड़की ने गौर से लड़के को देखा और फिर सरशारी के अंदाज में वो दोनों हम आगोश हो गए थे। खास एपिसोड की तीसरी कहानी। रात का कोई दूसरा पहर मौज पर था कि वो किसी भी शय को अयां करवाने पर राजी नहीं था, इसलिए रात सबको अंधेरे में लपेटे हुए थी। वो जो काफी दूर से चलती आ रही थी और अभी तक काफी फासला तय कर लिया था। हाँ, वही जो लालटेन हाथ में पकड़े काफी सख्त कदम साकित खूनी निगाहों के साथ उठा रही थी। बाल बिखरे हुए, नंगे पैर खून से रंगे हुए, जैसे वो खुद को नुकसान पहुंचा कर आ रही हो। खुद को नुकसान भी तो फिर कई तरह से पहुंचाया जा सकता है, अपने करीबी को तकलीफ में मुब्तला करके या फिर अपनी मोहब्बत को तकलीफ में मुब्तला करके। और कितने खुदगर्ज होते हैं ना जब मोहब्बतों को तकलीफ की दहलीज पर छोड़ जाते हैं सिसकने के लिए। और फिर क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गई। लालटेन बर्क रफ्तारी से सड़क पर गिरी और फूट गई। और ये थी लैला, जो अपने अंदर लगी इंतकाम की आग ठंडी कर चुकी थी। ये बात है उस रात की जब रोशन महल में गीत गाए जा रहे थे। तमाम औरतें हाथों की हथेलियों को मेहंदी से एक रात पहले ही रंग चुकी थीं। कुछ लम्हे पहले दालान के ऐन दरमियान में ढोल रखा गया था। भारी हाथ जो ढोल पर लग रहा था तो रोशन महल में आवाज गूंज रही थी। साथ ही लड़कियां और औरतें घुटने से घुटना जोड़े बैठी तालियां बजाती और गीत गा रही थी। दालान के दाईं जानिब से निकलते हुए दरवाजे में सहन की आमद थी और यहाँ मिठाइयाँ तैयार हो रही थी। गुलाब जामुन, चमचम, मोतीचूर के लड्डू और भी कई किस्म की मिठाइयाँ। यहाँ मर्द हजरात अपनी बातों में मगन थे। सबने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना हुआ था। उसी दौरान खूबसूरत जवान की आमद ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मोड़ी थी। उसे देखकर तारीफी कलमात कहे बगैर कोई न रह सका। सबने उसकी तारीफ में कुछ न कुछ कहा। चूंकि माहौल पीली रोशनाई से जगमग जगमग हो रहा था तो एक बल्ब की पीली रोशनी हलवाई के वजूद पर जमी हुई थी। इसी दौरान हलवाई को अपने कांधे पर भारी हाथ महसूस हुआ। वो बेचारा चौंका और पलटा, माथे से पसीना फूटा। छोटे सरकार आप? जी, मैं हलवाई साहब। और बताएं मिठाइयाँ कितनी तैयार हो चुकी हैं? मिठाइयाँ तो तैयार ही हैं, बस चंद एक रह गई हैं। बेहतरीन, अच्छे से काम करें। जायके में किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें छोटे सरकार। हलवाई के कांधे से हाथ हटा और छोटे सरकार, जिसका नाम शावेज था, औरतों की महफिल का हिस्सा बना। वहाँ खूब नाचा, पैसे लुटाए और कमरे की जानिब रवाना हुआ। कमरा खुला तो गुलाब के फूलों की महक उसके दिमाग तक पहुंची। उसकी तबीयत में मजीद निखार आया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो बेड की जानिब बढ़ा। बेड के ऊपर अपने साथ अपनी दुल्हन की तस्वीर देखकर उसका अंग अंग खुश हुआ। कल की शाम कितनी हसीन होगी ना, जिसमें तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी नीलम। शावेज की बीवी बन जाओगी। मैं तुम्हें अपना नाम दे दूंगा। तुम मेरी जिंदगी और इस हवेली की मालिका कहलाओगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। अचानक ही कमरे की बत्तियों ने आंख मिचोली शुरू कर दी। वो हैरानी और परेशानी जो शावेज की शक्ल पर आज थी, आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके अकब से कांच के टूटने की आवाज कमरे में गूंजी। शावेज पलटा तो उसकी तस्वीर दीवार से नीचे गिरी हुई थी। साथ ही लगी उसकी मंगेतर की तस्वीर पर लाल धब्बा फैलता जा रहा था। यह खून का धब्बा था, बदले की आग का निशान, बेवफाई की सजा। चंद साल पहले बड़े कमरे में मौजूद वो एक दूसरे को आंखों में बसा रहे थे। हाथ में हाथ थे जैसे वादे ले रहे हों, जुदा ना होने का वादा। लेकिन शावेज की निगाहें झूठ बोल रही थी। निगाहों में फरेब के बादल छा रहे थे। लेकिन लैला की निगाहें कहाँ फरेब कर सकती थी। वो तो हसीन आंखें थी जिनमें शावेज डूब डूब जाता था। कल का दिन कितना अच्छा होगा ना हमारे लिए कि उसमें हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, मुकम्मल जहान बन जाएंगे। लैला की आंखें भर आई थीं। मुझे बेसब्री से इंतजार है उस पल का कि जब मेरे साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। शावेज की तमस्खोराना हंसी। इंशाल्लाह जल्द। आखिर को लैला ने आंसू पोंछे। तुम्हें परफ्यूम्स बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। शावेज ने अगले ही लम्हे में लैला के सामने अपना तोहफा पेश किया। उसका तोहफा एक परफ्यूम। परफ्यूम? मुझे लगा कि आप भूल गए हैं कि मेरी पसंदीदा चीज़ क्या है। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ सिवाय उन चीज़ों के जो तुम्हें पसंद हैं। उसी दौरान लैला ने परफ्यूम की महक सूंघी। क्या ही दिलकश महक है।
پانی کی رفتار سے تیز بولنے والی لیلا کے الفاظوں میں فاصلہ تھا، نظروں میں جھکاؤ تھا، دماغ میں غنودگی تھی، اور یہ سب مہک سونگھنے کے بعد کی کیفیت تھی۔ شاویز، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے وجود میں کھلبلی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا میرا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیلا کے کانوں نے شاویز کے حلق سے نکلتے ہوئے چند الفاظ سنے، اور وہ اپنا دم ان فریبی ہاتھوں میں توڑ گئی۔ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی لیلا۔ لیلا، سرخ نگاہوں نے کوشش کے باوجود بھی آنسو نہ نکالے، اور وہ فریبی اس معصوم لاش کو تنہا چھوڑ کر بدمست ہاتھیوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ گیتوں کی دھن میں وہ مہندی کی رسم کے سلسلے میں سہیلیوں کے سنگ آ رہی تھی۔ تمام انتظامات مکمل تھے، بس کمی تھی تو اس کی قریبی سہیلی کی، کہ جس کے بنا سانس لینا بھی محال تھا۔ ایک جیسے جوڑے بنوانا، ایک جیسی جوتیاں خریدنا، اور ایک جیسا بناؤ سنگھار کرنا جیسے ان کی فطرت میں گھل چکا تھا۔ یہ بات نہ ماننے والی تھی کہ دوستی بس چند سال پہلے کی تھی۔ اور پھر وہ اسٹیج پر سجی بیٹھی ہوئی تھی کہ نیلم کی آنکھیں چمکنے لگی، کیونکہ اس نے اپنی ہر دل عزیز سہیلی کو اپنی جانب قدم بڑھاتا پایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ نیلم کے ہمسر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خفا ہوں تم سے، بھلا سہیلی کی مہندی میں بھی کوئی اتنی دیر سے آتا ہے؟ معاف کر دیں میڈم، معاف کر دیں، بس کوئی ساتھ آنے والا نہیں تھا، اور ویسے بھی وقت پر پہنچ گئی ہوں۔ اس نے اپنی بات کا اختتام حسین مسکان پر کیا تھا، جو خواہش تھی نیلم کی کہ کاش اس کی مسکراہٹ بھی نین جیسی ہوتی، وہ جو اپنے سنگ بہاروں کو بھی ہنساتی تھی۔ اور یہ کیا، تم نے کالا جوڑا کیوں پہنا ہے؟ کوئی پیلا یا ہرا جوڑا نہیں تھا کیا؟ نیلم کی نگاہوں سے ایک بار پھر خفگی ظاہر ہوئی۔ اگر ہوتا تو یہ کیوں پہن کر آتی؟ نین نے اس بات پر اختتام کیا، رسم کی اور اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کی تصاویر بنی، اور سب نے رسم ادا کی، خوب ناچ گانا ہوا، خوب ہلا گلا ہوا، اور سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں کی جانب روانہ ہوئے۔ نین نے نیلم کے ساتھ سونا تھا، اسی لیے وہ نیلم کے کمرے میں موجود تھی۔ آج کی تقریب نے تو خوب تھکا دیا۔ نیلم آئینے کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتارتے ہوئے نین سے مخاطب تھی، جبکہ نین اپنی دنیا میں ہی مگن تھی، چاند کی 14ویں رات کا لطف اٹھانے میں۔ نیلم کے 2 بار اصرار پر نین نے جواب دیا، تمہارے لیے یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، تمہیں تو نہیں تھکنا چاہیے تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن جب تم دلہن بنو گی نا تو تم سے پوچھوں گی، تم ہوگی تو پوچھو گی نا۔ نیلم حواس باختہ کیفیت میں پلٹی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ تم تو اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی نا؟ اچھا ایسے، لیکن بے فکر رہو، میں ضرور آؤں گی تم سے ملنے بھی، اور تمہاری شادی میں بھی۔ ٹھیک ہے، اب سونے کی تیاری کرو۔ اور پھر نیلم کا سونا تھا کہ جاگنا ہی بھول گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا کسی کو علم نہیں تھا۔ نین بھی پریشان تھی کہ نیلم کو کیا ہوا ہے۔ سہیلی کا بچھڑ جانا اس کے لیے کافی دکھ کی بات تھی، لیکن وہ مجبور تھی، شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ نین کے ساتھ ایک اور شخص بہت زیادہ اداس تھا، کیونکہ اس کی تو زندگی ہی ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، شاویز تھا، اور شاویز کے کاندھوں پر شاویز کی محبت کا جنازہ تھا۔ کتنا کٹھن لمحہ ہوگا نا شاویز کے لیے۔ گھڑی نے 12 بجائے تھے کہ شاویز پر نئی بجلی گری تھی۔ شاویز کے کمرے میں ہوا کی صورت اختیار کرتے ایک عورت داخل ہوئی تھی، جس کی نگاہیں سفید تھی، پیروں کی پشت آگے تھی، جس کا وجود کالے گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ شاویز نیلم کے غم میں نڈھال تھا کہ اسے خبر نہیں ہوئی۔ شاویز اپنی ہی کیفیت کا شکار تھا کہ اس نے اپنے عقب میں آہٹ محسوس کی۔ وہ چونکا اور پلٹا، اس کے آنسو تھمے تھے، ہونٹ خشک تھے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ فضا میں قہقہوں کی آواز گونجی۔ شاویز نے چاروں طرف نگاہ گھمائی، وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ جنزادی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شاویز نے آنکھیں موندی، جیسے وہ دھوئیں کے اندر چھپی اس عورت کو پہچاننا چاہ رہا ہو، اور پھر لمحہ گزرنے کے ساتھ دھندلی تصویر بالکل صاف ہوئی۔ شاویز نے اس جنزادی کو پہچانا۔ تم لیلا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم زندہ کیسے ہو؟ شاویز کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ تم نے تو مجھے مار دیا تھا نا، پھر میں کیسے نہ مارتی نیلم کو؟ تم نے اسے مارا ہے؟ تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا، مگر تم نے مجھے بھی تو مار دیا نا، پھر میں کیسے بدلہ نہ لیتی؟ تم نے خود سے مجھے جدا کیا تھا،
میں نے تم سے تمہاری محبت کو جدا کر دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لیلا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا تو تم نے نہیں کیا تھا میرے ساتھ، مجھ سے محبت کی شادی کا وعدہ کیا اور پھر قتل کر دیا، مار دیا مجھے۔ تمہیں بھی اب مرنا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ برائی کا بدلہ صرف برائی۔ لیلا کے وجود نے شاویز کے وجود میں داخل ہو کر اسے بھی مار ڈالا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے نیلم کو مار ڈالا تھا۔ ظلم کر کے ماری جانے والی روحیں اپنا بدلہ ضرور لیتی ہیں، جس طرح لیلا نے اپنے خون کا بدلہ نیلم اور شاویز کو مار کر لیا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہی ہوتا ہے۔ یہ تو محض ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہر ظلم کا انجام ظلم ہے، اور ظالم کسی صورت نہیں بچتے، وہ سزا ضرور پاتے ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیا کیجیے۔ کامنٹ باکس میں دی گئی آپ کی قیمتی رائے ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔